बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस्लामियात इख्तियारी साल 2 इस्लामियात इख्तियारी के अंदर हम सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और अब तक हम सूरह बकरा के 14 रुकू का तर्जुमा पढ़ चुके हैं और उसके अंदर उसकी जो तफसीलात हैं, अहकामात हैं, उन पर भी हम नज़र कर चुके हैं। अब हम सूरह बकरा का 15वां रुकू का तर्जुमा पढ़ेंगे और इस रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं उनको भी हम देखेंगे और टेस्ट के हवाले से इसके अंदर क्या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यूज हैं उन पर भी हम नज़र करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सूरह बकरा का रुकू नंबर 15। पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। तर्जुमा करने के बाद हम इस पर तफसील के साथ गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने किन अहकामात को या तालीमात को इस रुकू के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या बनी इस्राईल, ए बनी इसराइल, उस्कुरू, तुम याद करो नेमती, मेरी उन नेमतों को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की हैं, वान्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाता है और मैंने तुमको तमाम जहानों पर फजीलत दी है। हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या इनामात बनी इसराइल पर किए, उन्हें क्या क्या इनामात अता फरमाए, लेकिन उन इनामात के अता फरमाने के बावजूद वो ईमान नहीं लेकर आए और वो अल्लाह तबारक व तआला की आयात का, अल्लाह के अंबिया इकराम का इनकार करते रहे मुसलसल। एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको याद दिलाया कि या बनी इसराइल, तुम मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की हैं। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको ये डराया कि एक दिन आएगा जो क़यामत का दिन है, जो हशर का दिन है और जो हिसाब और किताब का दिन है, तुम्हें जवाबदेह होना है। फरमाया कि वत्तकू, तुम डरो, यौमन, उस दिन से कि ला तजज़ी, कि जिस दिन कुछ काम नहीं आएगा, नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के, शैअन, कुछ काम नहीं आएगा, और वला युक़बल, ना ही कबूल किया जाएगा, मिन्हा, उससे, किसी शख्स से, अदलुन, कोई फिदिया, वला तनफ़उहा, और ना ही फ़ायदा देगी उसको, शिफ़ाअतुन, किसी की कोई सिफारिश, ना ही किसी का कोई फिदिया काम आएगा, ना ही किसी की कोई सिफारिश काम आएगी, वला हुम युनसरून, और ना ही उस दिन किसी को कोई किसी की तरफ से मदद दी जाएगी। उस दिन हिसाब और किताब का दिन होगा। ये जो अल्लाह ताला ने इतने तुम पर इनामात किए हैं, इनके बावजूद तुम ईमान लेकर नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन से डरो जब मैं तुमसे हिसाब और किताब लूँगा। आज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वइज़ तला, कि जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, रब्बुहु, उसके रब ने, बिकलिमातिन, चंद कलिमात के साथ, फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन कलिमात पर क्या हुए, पूरा उतरे। यानी जो भी अल्लाह ताला ने आजमाइश की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे ईमान मुकम्मल जज्बे के साथ उन आजमाइश पर पूरा उतरे और उन इम्तिहानात में कामयाब हुए। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त करार दिया है। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका, बेशक मैं तुझे बनाने वाला हूँ, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामा, इमाम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की आज़माइशों पर पूरा उतरे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। अब यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने के लिए ऐसे नहीं है कि कोई भी शख्स अल्लाह के इतना करीब हो जाए कि अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त कहे, बल्कि बहुत सारी आजमाइश है। और आप लोग जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
جن آزمائش سے گزرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے، ذبح اسماعیل، اور اسی طرح اپنے بچوں کو جو ہے وہ جنگل اور بیابان میں ویرانے میں چھوڑ کر آنا، جبکہ بچہ بہت چھوٹا ہے اس عمر میں، ویسے والدین کو بچوں پہ پیار آتا ہے، اور وہاں پر چھوڑ کے آنا، اور اسی طرح نمرود اور اس کی قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح آپ کے چیخنے میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ میں جس کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہر شخص کو پیغام ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی لوگوں کے لیے امام بنایا جا رہا ہے یا ایسے ہی اللہ کا خلیل بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پورا پس منظر ہے آزمائش کا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے اپنا خلیل بھی بناتا ہوں، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بھی بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد سے بھی، اللہ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، میرا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں تیری اولاد سے جو نیک بندے ہوں گے، تیری اولاد سے جو صالحین ہوں گے، ان کو بھی میں مقام اور عفتیں عطا فرماؤں گا۔ وہی جان البیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو مسابہ، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ بنا دیا، واتخذوا، اور کہا کہ تم پکڑ لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، جائے نماز، تم وہاں جا کر نماز پڑھو، جہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک شان عطا فرمائی کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، وہ جگہ اللہ کو ایسی پسند آ گئی کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی جگہ کو کیا کرو، تم پکڑ لو اور وہیں پہ جا کے تم کیا کرو، نماز ادا کرو۔ آج جتنے بھی جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَا، یہ کہ پاک اور صاف رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، یعنی جس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ مل کے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس گھر کو صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ للطائفین، کیوں صاف رکھیں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہیں سے علماء اکرام نے مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا گھر جو بنایا بیت اللہ شریف، اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، دوسری مساجد کو بھی جہاں پہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی پاک اور صاف رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آگے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، بنا دے تو ہاذا بلدہ، اس شہر کو، آمینہ، امن کی جگہ، ورزق، اور تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مولا کریم، ہم نے یہ گھر بنا دیا ہے تیرے حکم کے مطابق، اب تو اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو تو رزق عطا فرما پھلوں کے ذریعے، جو بھی تجھ پر ایمان لائے، جو بھی آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شہر کا پھل ہے، کسی بھی ملک کا پھل ہے، وہ مکہ کے اندر ہمیں ضرور ملتا ہے۔
بات. دوسری بات یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی زرخیز زمین نہیں ہے، لیکن وادی طائف جو واقع ہے وہاں پر زرخیز زمین ہے اور ہر پھل وہاں پہ پایا جاتا ہے. وہاں سے وہ پھل تیار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہاں پہ یہ رزق عطا فرمایا ہے. وہاں پر وہ پھل کاشت کرنے کے بعد مکہ میں آتے ہیں اور وہ فروخت ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا. لیکن جو شخص ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو کیا کر رزق دے. جو انہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قال ومن کفر، جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فأمتعه، بس اس کو میں دوں گا قلیلا، بہت تھوڑا، یعنی اس کو میں زندگی میں ہی اس کا اجر دوں گا. کوئی نیک اعمال کر رہا ہے اور آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتا اور اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کا آخرت میں حصہ بھی کوئی نہیں ہے. بھی ایک شخص آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتا، آخرت کو مانتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی زندگی ہے وہ یہی ہے. تو ایک شخص جب آخرت کو مان ہی نہیں رہا، وہ آخرت میں اس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بھی یہی کہا کہ ہر وہ شخص جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے اس کا اجر آخرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر یہی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کفر کیا، پیچھے بات ہوئی اللہ پر ایمان لانے کی اور آخرت کی، ان دونوں چیزوں سے کفر کیا، انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زندگی میں اس کو دوں گا، لیکن آخرت میں ثم اضطرہ، میں اس کو گھسیٹوں گا، میں اس کو لے جاؤں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، بنائی، شروع کی کیا القواعد، بیت اللہ شریف کی بنیادیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے مل کر جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں تو ربنا تقبل منا، اب یہاں پہ پھر یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب ہم سے اس کو قبول فرما لے. انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. بے شک تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. ہم نے یہ دیواریں اٹھا دی ہیں، یہ گھر تیرا بنا دیا ہے، تو اس کا بنانا، ہماری بنیادیں اٹھانا تو ہم سے قبول فرما لے. یہ دعا بھی فرمائی کہ ربنا، ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں مسلمین، مسلمان، لکا، اپنے لیے، تو اپنے لیے ہمیں مسلمان بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی امت، ایک امت بنا دے، مسلمۃ لک، اپنے لیے مسلمان بنا دے، اور ہماری اولاد سے ایسی قوم اٹھا جو تیرے لیے مسلمان ہو. وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، حج کے طریقے، ہمیں مسلمان بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے مسلمان بنا دے، اور ہمیں حج کے طریقے بتا، ہمیں حج کے طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور معاف کر دے تو ہمیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو حج کے طریقے ہیں حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر طریقے سکھا دیے، اور آج انہی طریقوں کے مطابق جو ہے نا وہ حج کیا جاتا ہے. تمام تر مناسک اسی طرح ادا کیے جاتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، تو بھیج، فیہم، ان کے درمیان، رسولا منہم، ان میں سے کوئی رسول. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب کریم اب تو کوئی رسول بھی بھیج، یتلو، وہ رسول کیسا ہو جو تلاوت کرتا ہو، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سکھائے، والحکمت، اور حکمت کو سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے. ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی. یہ دعا خاص اشارہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے.
کیونکہ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ اشارہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ چاہے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو مانتا بھی ہو تب بھی وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی چونکہ نہیں آئے گا اس لیے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی مبعوث فرمایا۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو بہت غالب حکمت والا ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ یہ ہم نے 15ویں رکوع کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر، اس قرآن مجید کے اس مقام پر کون کون سے احکامات یا واقعات کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ میں نے تم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، تم ان احسانات کو یاد کرو۔ تو پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات عطا کیے، ہم نے پڑھا ہے پیچھے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہر انعام کے بعد انہوں نے انکار کیا اور زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انعامات مانگنے کی فرمائش کی یا چاہا، اللہ نے پھر بھی انہیں عطا کیا۔ حالانکہ شرک کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کتنے میں نے تم پہ احسان کیے ہیں اور تمہیں کتنی فضیلت عطا کی ہے تمام عالمین پر، اس کے باوجود بنی اسرائیل ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کی طرف توجہ فرمائی ان کی کہ تم آخرت سے ڈرو جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور تم کیا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب میں تمہارا حساب لوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا، اور علماء اکرام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ نعمتیں، یہ خلیل ہونا اللہ تعالیٰ کا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و جوار ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا اور ہمیں نہیں ملا۔ کوئی بھی شخص جب یہ سوچے تو وہ پہلے دیکھ لے کہ ایسے ہی اللہ کا قرب نہیں ملتا، ایسے ہی اللہ کسی کو دوست نہیں بناتا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے آزمائش کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بیابان میں چھوڑا ہے، ویرانے میں چھوڑا ہے، اور بے یار و مددگار چھوڑا ہے اللہ کی محبت کے اندر، اپنے جوان بیٹے کو جو ابھی بلوغت کو پہنچ رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں اس عمر میں تو ویسے ہی بہت پیاری اولاد لگتی ہے، یہ بھی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی میں نے ابراہیم کو علیہ السلام کو مقام نہیں دیا، اس نے بھی میرے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس رکوع کے اندر یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ جب ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ شریف کو مرکز بنا دیا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ایک تو بیت اللہ شریف کو مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کروانا، اسے لوگوں کا مرکز اور مرجع قرار دینا، جہاں لوگ حج کے لیے ان کا جمع ہونا، آج بھی یہ جگہ مسلمانوں کا مرکز ہے، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس اللہ کے گھر میں ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم بھی ہے، وہی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اسی کو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں۔
بیت اللہ شریف کا مرکز بنانا آج بھی مرکز ہے اور قیامت تک بیت اللہ شریف مسلمانوں کا مرکز رہے گا اور امن کی جگہ بھی رہے گا۔ دوسرا، بیت اللہ کی پاکیزگی کی بات ہوئی یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کو بنا لیا، اب تم کیا کرو، اس کو پاک اور صاف بھی رکھو۔ بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا، جس میں ظاہری نجاست اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے۔ ظاہری نجاست بھی داخل ہے، اس کے اندر کوئی تنکا وغیرہ نہ ہو، کوئی ریت مٹی نہ ہو، کوئی جالے وغیرہ نہ لگے ہوئے ہوں، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا، نکالا کہ جس طرح بیت اللہ کی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے کا بھی، کوئی بھی مسجد ہے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوا جاتا ہے، اس کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر امن والا شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو امن والا شہر بنا دیا ہے۔ جب اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد وادی میں لا ڈالا اور چھوڑ دیا، تو اس جگہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، یہاں قتل و غارت نہ ہو، کفار کے قبضے اور مصیبتوں سے یہ شہر محفوظ ہو جائے، بچ جائے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور آج بھی یہ شہر امن والا ہے، اور آج بھی جہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی جنگ وغیرہ کے لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور اس شہر کو امن والا بنایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے رکوع نمبر 15 کا ترجمہ پڑھا اور اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یا جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ امید آپ اچھے سے اس کو تیار کریں گے۔ اس کے شارٹ کوشچن آپ جانتے ہیں، کتاب کے آخر سے ہم کرتے ہیں، آپ کے بورڈ کے پیپر بھی وہیں سے آتے ہیں۔ اس کے MCQs آپ جانتے ہیں، ہم کتاب کے آخر سے بالکل ترتیب سے لکھے ہوئے وہیں سے کرتے ہیں۔ ٹیسٹ اور بورڈ کے پیپر بھی وہیں سے بنتے ہیں۔ بہت اچھے سے تیاری کریں اور اچھے سے آپ اپنے پیپروں کو تیار کریں اور پیپروں کو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔